अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीर रामे। नाज़रीन, 3 मार्च 2016 को योर मंकी इज विद अस, इस एक फिक्रे ने पूरा खेल खत्म कर दिया। ये वो फिक्रा था जो कोड वर्ड था कुलभूषण जाधव का, जिससे उसने अपनी आला क़यादत को, यानी रॉ की आला क़यादत को पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की 3 मार्च 2016 को, जब उन्होंने रॉ के एक बहुत बड़े नेटवर्क को, उसका कमांडर जो है कुलभूषण जाधव, उसको गिरफ्तार किया और मुसद्दका इतलात पर गिरफ्तार किया गया। उसकी रैकी की गई, उसके सारे मामला देखने के बाद उस पर हाथ डाला गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये रॉ के अगेंस्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिस पे इंडिया सीखपा हुआ और उसने कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार बॉर्डर से लेके आए हैं, वो ईरान के बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में अगवा किया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी डाल के भारत को बदनाम किया जा रहा है। ये मामला मई 2017 में उसकी फांसी तक पहुंचा। जो हमारे फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल जो है फील्ड जनरल थे, उन्होंने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी, जिसको बाद में जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसकी तौसीक की। इस पर भारत को एक मर्तबा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ा और भारत ने पाकिस्तान में उसकी अपील करने की बजाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा लिया और वहां पर अपील की कि इसे बरी किया जाए और ये पाकिस्तान में अगवा करके इसकी गिरफ्तारी डाली गई है और ये मामला जासूसी का नहीं है, ना ही दहशतगर्दी का है। पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन बिलाखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी और उसको भारत के बरी करके भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। ये बावर करवाने के लिए कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर के साथ, फंडिंग के साथ और उनको सपोर्ट के साथ दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में वाबस्ता रहा है। भारत पाकिस्तान पर हमेशा से इल्जाम लगाता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की पनाहगाहें हैं, पाकिस्तान उनको दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। लेकिन आज बैनुल अक़वामी सतह पर यह साबित हो गया कि कुलभूषण जाधव की सूरत में पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साबित कर दिया कि भारत दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहा है। और उसके मकासद क्या थे? भारत के मकासद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के थे। पाकिस्तान को खास तौर पर जो सी पैक का मामला चाइना के इश्तराक के साथ चल रहा है, ग्वादर पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ पोर्ट बनने जा रहा है, सी पैक के रस्ते वन बेल्ट वन रोड का जो एंड है वो ग्वादर पोर्ट पर होगा। यहां से तिजारत होगी और पूरी दुनिया में सामान और अशिया की तरसील होगी। तो ये खटक रहा था भारत को पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से 2003 में कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान में कदम रखा। वो एक स्क्रैप के डीलर के तौर पर, जहाज़ों के स्क्रैप के डीलर के तौर पर पाकिस्तान में आया, शिपिंग पोर्ट पर काम करता रहा। उसने अपने लिंक बनाए, वो वहां से बलूचिस्तान आया, ग्वादर पर गया और वहां से उसने अपना पूरा नेटवर्क और सहूलतकार जो है उनको इकट्ठा किया, उनको फंडिंग की और दहशतगर्दी की मामनत में और उनकी फंडिंग में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, गैर मुस्तहकम करने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को अरूज तक पहुंचाया। आपको याद होगा कि 2013 में कुलभूषण जाधव का ये मिशन जो स्टार्ट हुआ 2003 से 13 तक, वो आता जाता रहा, कभी ईरान, कभी भारत और कभी पाकिस्तान। लेकिन 2013 में बाकायदा इस मिशन का आगाज किया गया, जिस मिशन में सी पैक को रोल बैक करवाना, ग्वादर पोर्ट के जो मामलात हैं, जो तरक्की है उसको खत्म करना और बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करके पाकिस्तान से अलहदा करने का मंसूबा शामिल था। कुलभूषण जाधव कराची के मामलात में भी इन्वॉल्व रहा और माजी में कराची में बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द जो सियासी तंजीमों के मिलिटेंट विंग्स से थे, उन्होंने इतराफ भी किया कि वो भारत में जाके दहशतगर्दी की और जो मिलिटेंट की ट्रेनिंग हासिल करते रहे। ये भी इसी नेटवर्क का शाखसाना था। कुलभूषण यादव फंडिंग करता था और मुआवनत करता था मामलात को, उन तंजीमों को जो पाकिस्तान के मुखालिफ तंजीमें थी, लाइक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम ले लें, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम ले लें, तो उन तंजीमों को ये फंडिंग करता रहा, वो तहरीक को जोर देता रहा, जो अलहदगी पसंद अनासर थे उनको मदद करता रहा और इसका पूरा नेटवर्क था।
ہمارے ساتھ کرتا رہا کہ پاکستان دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ کلبھوشن جادو کی صورت میں اور اس کے نیٹ ورک کی صورت میں انڈیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اپنا نیٹ ورک چلاتا رہا بلوچستان اور کراچی میں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور کیا اس فیصلے سے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا ہے؟ دیکھیے، اس کو زیادہ آپ لیگل سائڈ پہ لیجئے. لیگل سائڈ پہ ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو ٹیکنیکلی جو ہے نا، جو مین اس میں ریلیف دی وہ یہ کہ اس کو کانسولر ایکسیس جو ہے نا وہ ملی ہے یا نہیں ملی، یا ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے تھی. اور باقی اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اور بھی کانسٹیٹیوشنل ریلیف جو ہے نا مانگی ہوئی تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے، یا کی ریلیز یا ایکویٹل ہونی چاہیے. ان کی جورسڈکشن تھی بھی نہیں اور انہوں نے دیا بھی نہیں. جنہوں نے میکسیمم دیا ہے وہ کانسولر ایکسیس دی ہے، اور وہی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہی ہو سکتا تھا. اور یہ مطلب فرض کر لیجیے کہ مطلب آج اگر اس کو کانسولر ایکسیس ملی ہے تو آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ کانسولر ایکسیس جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ انہوں نے مان لیا کہ وہ بھارتی شہری ہے، یہ مانا گیا کہ پاکستان سے اریسٹ ہوا ہے، یہ مانا گیا کہ جاسوس کو بھی، یعنی جب آپ نے جاسوس کہہ لیا اور جاسوس کو بھی جو ہے نا یہ کانسولر ایکسیس جو ہے نا وہ ملتی ہے، تو یہ انڈیا کے لیے جو ہے نا یہ نیگیٹو کیا، اور جو ہمارے لیے نیگیٹو کیا صرف کانسولر ایکسیس. اب اس کانسولر ایکسیس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ نتیجہ بھی انہوں نے جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ڈٹرمن نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کانسولر ایکسیس نہ دینے کی وجہ سے کوئی ہماری جو ہے نا وہ عدالتی فیصلے یا ملٹری کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ جو ہے نا وہ تو دختی کا مطلب یہ کہ اگر کوئی جائے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ اس کو ریویو کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس وقت اس کو زیادہ سے زیادہ جو ملا ہے وہ کانسولر ایکسیس میں. ٹھیک ہے کامران صاحب، جو ویانا کنونشن کے ذریعے جاسوس کو یہ امنسٹی حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دیا. لیکن ہمارا کم از کم ایک موقف جو جس میں ہماری بہت بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو بری نہیں کیا گیا، اور اس کے جو ایکٹ ہے، اس کا جو فنڈنگ ہے دہشت گردی کی، اور جو وہ یہاں پر جاسوسی اور دہشت گردی نیٹ ورک چلاتا رہا، اس کو کم از کم انڈورس کر دیا اس فیصلے نے. نہیں، اس میں ایسا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، یہ ان کے دائرے اختیار سے باہر ہیں. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ان کی جورسڈکشن جو ہے نا کسی ملک کی ٹیریٹری یا وہ نہیں بنتا. انہوں نے دو تین چیزیں جو یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں وہ یہ اسٹیبلش ہوئی ہیں کہ کلبھوشن جو ہے وہ انڈین شہری تھا، ایک وہ پاکستان سے پکڑا گیا، دو جاسوس تھا، تین دہشت گردی جو ہے نا وہ اس نے کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ ہمارے سسٹم کا جو سبجیکٹ میٹر تھا، ہمارے سسٹم نے اس کو دہشت گرد کہا تھا، اس کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا یا ڈسٹرب کر بھی نہیں سکتے تھے. تو جو میکسیمم انڈین کو جو ریلیز گئی ہے وہ صرف کانسولر ایکسیس. اس کا جو نتیجے کے طور پہ اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ انہوں نے پاکستانی کورٹ میں چھوڑا ہے. وہ پاکستانی کورٹ وہ کل دیکھ سکتی ہیں. جو فرض کر لیجیے کہ پروسیجرل مسٹیک ہے، کسی کو جو ہے کانسولر ایکسیس نہیں ملی ہے، تو اس کے نتیجے میں آیا ٹرائل وشیت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی دوبارہ ٹرائل تو نہیں کرنا پڑتا. تو وہ بھی جب چیلنج ہوگا تو دیکھا جائے گا. اس وقت اقتضا رہا ہے وہ دہشت گرد ہے ہمارے سسٹم کے اندر، ہمارے قانون کے مطابق، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک کانسولر ایکسیس کرنی تھی. وہ کانسولر ایکسیس کے لیے آج کیا کیا انہوں نے کہ لے لو. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، یہ جو بڑا مذائقہ خیز رہا شروع سے موقف بھارت کا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کمیشن لیا تھا 1987 میں اور 2001 میں یہ پری میچور ریٹائرمنٹ پر چلا گیا، جبکہ وہ را سے وابستہ تھا اور 2 پاسپورٹ تھے اوریجنل بھارت کی طرف سے جاری کردہ پاسپورٹ. تو یہ وہ چیز تھی جس نے اسٹیبلش کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ یہ واقعی پاکستان میں جاسوسی کر رہا تھا. نہیں، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، یہ انہوں نے نہیں کہا. یہ وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں تھا. کیونکہ اگر اس طرح سے وہ دائرہ اختیار اس حد تک ایکسٹینڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی ساورنٹی میں ان کی حاکمیت میں جو ہے نا وہ مداخلت شروع ہو جائے گی. تو وہ اس ایکسٹینڈ تک نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے صرف ایک ڈیکلریشن دیا ہے کہ کانسولر ایکسیس جاسوس کو بھی، اگر یہ جاسوس تھا تو جاسوس کو بھی ملنی چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں ڈالتے دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، پہلے بھی جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپیل کر سکیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں.
تو اس کو تو یہ پہلے اپیل کا حق موجود تھا اس کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ابھی اپیل نہیں کر سکتا، ریویو کے لیے کہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے. ہاں ایسا ہے کہ نہیں، ریویو کے لیے نہیں کہا، اپیل کا حق موجود تھا اور اس کی اپیل جو ہے نا وہ ڈسمس ہو چکی ہے. وہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ملٹری کورٹ کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس میں یہ اپیل ڈسمس ہو گئی ہے. مگر آپ کو ایک کیس یاد ہوگا وہ جو جس میں ملٹری کورٹ کے جو کانسیپٹ جو ہے نا وہ جب اس کو تصدیق کی تھی تو اس وقت جو ہے نا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عدالتیں جو ہے نا ریویو کر سکتی ہیں. ریویو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسری طرح سے نظر ثانی، یہ کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اسی انالوجی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دہشت گردی کے باقی کیسز آتے ہیں وہ ہائی کورٹ جو ہے نا اس کو ایگزامن کرتی ہیں. ابھی پشاور ہائی کورٹ نے کچھ ایکویٹلز کی تھی، کچھ سپریم کورٹ دیکھتی ہیں ہائی کورٹ کے بعد. تو وہ ہمارا اپنا عدالتی دائرہ اختیار کے اندر ایک سسٹم موجود ہے. اپیل تک اس کی ڈسمس ہو چکی ہے. اب اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو ہائی کورٹ میں ریٹ میں چیلنج کرے گا اور پھر اس ہائی کورٹ وہ انٹرٹین کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اسی سزا کو مینٹین کرتی ہے، یہ ہماری عدالتوں کا اختیار. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے کلبھوشن جادو کے معاملے میں؟ کیا پاکستان اسے یہ جو سزا ہے اسے ہائی کورٹ معطل کر سکتی ہے، سپریم کورٹ معطل کر سکتی ہے؟ کن گراؤنڈز پر وہ کوشش کریں گے معطل کرنے، اور کونسلر رسائی کے بعد اسے کیا فائدہ ملے گا کلبھوشن جادو کو؟ اس کو دیکھیے، جو ان کا گراؤنڈ ہے نا، ان کا جو گراؤنڈ تھا اس میں کونسلر ایکسیس نہ دینے پہ، اس گراؤنڈ پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اگر ممکن ہو تو وہ اگر فرض کر لیں یہ پروسیجر غلطی بھی تھی، وہ بھی عدالتیں دیکھیں گی اس پہ غور کرنے کے بعد، مطلب فرض کر لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ریمانڈ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معطل ہو جائے گی یا وہ ایکویٹ ہو جائے گا. فیصلہ وہی ملٹری کورٹ نے کرنا ہے، اسی سسٹم کے اندر کرنا ہے، اور اس کی اپیل جو ہے وہ آرمی چیف کو لائی کر. بہت شکریہ، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ہزاروں افراد کا قاتل ہے کلبھوشن جادو. اس نے بلوچستان کی ملیٹنٹ سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، فنڈنگ کی اور مالی معاونت سے انہیں پروان چڑھایا، اسلحے کی خرید و فروخت میں مدد کرتا رہا، اور کراچی کے معاملات میں بھی وہ انوالو رہا، کراچی کے وزٹ بھی کرتا رہا، اور یہ ہزاروں پاکستانیوں کا قاتل ہے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے بعد بلوچستان میں اور کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آتے تھے اور درجنوں کے لحاظ سے افراد کا قتل و غارت گری نظر آتی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی طاقتیں انوالو ہیں. ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کچھ ناراض گروپ جو ہیں وہ پہاڑوں پر چلے گئے ہیں. ادھر کراچی میں کچھ سیاسی تنظیموں کا ٹکراؤ دکھائی دے رہا تھا، لیکن درپردہ ایسے بہت سارے سہولت کار اور ایسے بہت سارا ایک نیٹ ورک جو ہے، آپریٹیو جو ہیں، جو بھارت کے ایما پر بلوچستان اور کراچی میں سرگرم تھے. اور وہ جیسے ہی کلبھوشن جادو کا یہ نیٹ ورک 2016 میں پکڑا گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی ہماری فورسز کے کنٹرول میں سب کچھ آ گیا. کراچی میں بھی آہستہ آہستہ امن کی بحالی ہمارے قومی اداروں کے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کنٹرول میں آئے، اور یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ بادلوں کی طرح چھٹتے چلے گئے. دہشت گردی کم ہوتی چلی گئی، امن بحال ہوتا چلا گیا. بھارت نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اکنامکلی ڈیولپ ہو، سی پیک کے ذریعے پاکستان ترقی کی راستے پر گامزن ہو، اور یہ ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا سی پیک بھارت کی نظر میں. اور بھارت نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ اس معاملے کو پروان نہیں چڑھنے دینا، اور اس کا نیک جو تھا وہ بلوچستان تھا. گوادر تک پہنچنے کا جو راستہ تھا اس کو روکنا چاہتے تھے، اور بہت ساری بین الاقوامی طاقتیں ان کے ایما پر یہ ہو رہا تھا، بھارت کے ذریعے یہ ہو رہا تھا. اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کہ انہوں نے اتنا بڑا نیٹ ورک پکڑا. اور اس کے بعد کلبھوشن جادو کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس کی نشاندہی پر سینکڑوں افراد ایسے گرفتار کیے گئے بلوچستان اور کراچی سے جو اس سارے نیٹ ورک کے حصہ رہے اور اس خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے عمل پیرا رہے. یہ وہ معاملہ تھا. کلبھوشن جادو کی صورت میں ایک پورا نیٹ ورک چل رہا تھا. اس کی سربراہی میں یہ نیول کمانڈر جو ہے باقاعدہ راؤ کی طرف سے تربیت یافتہ تھا، اور یہ سارے معاملے یہ ہینڈل کرتا رہا. اور 2003 میں آ کے 2013 تک یہ اپنے بزنس کے معاملات سے لوگوں کو قائل کرتا رہا، مطمئن کرتا رہا کہ وہ ایک سکریپ کا تاجر ہے، سوداگر ہے، جو ایران میں، انڈیا میں اور پاکستان میں شپنگ کے سکریپ کا کاروبار کرتا ہے. لیکن اس نے اپنی روٹس بنا لی ہوئی تھی 2013 میں اپنے مشن کے آغاز پر
جو بالآخر یور منکی از ود اس کے ایک فکرے سے اس نے پیغام دیا را کی اتھارٹی کو کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے اور پاکستانی ایجنسیوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتا رہا، یا پھر بھارت الزام پاکستان پر ہی دھرے گا کہ ہم دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، یا ہم پاکستان جو وہ دہشت گردوں کی معاونت کرتا ہے. اب یہ ہماری سفارتکاری پر منحصر ہے کہ کس حد تک ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اس طرح بھارت انوالو ہے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان سی پیک کے ذریعے گوادر پورٹ کے ذریعے ترقی کرے. اور دنیا کو ایک میسج جانا چاہیے کہ بھارت کے مضموم مقاصد جو ہیں وہ درپردہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے، لیکن اس کی سوچ، اس کی خواہش یہی ہے، وہ آج بھی پاکستان کو مستحکم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے آصف علی زرداری اور بے نامی اکاؤنٹس کی، کہ آصف علی زرداری کے تیسرے ریفرنس کی طرف بات جا رہی ہے، اور آصف علی زرداری کے لیے یہ معاملات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. منی لانڈرنگ، بے نامی اکاؤنٹس اور جو مقدمات ہیں نیب کے، وہ گھمبیر صورتحال اختیار کرتے چلے. ہمارے ساتھ رہیے.